अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शादी के 1 महीने बाद अगर बीवी गुम हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं जब सब इंस्पेक्टर हुआ करता था तो एक खामिद मेरे पास आया था जिसकी बीवी शादी के 1 महीने बाद गुम हो गई थी। उसके दिल में गुस्सा तो बहुत होगा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो सोचता होगा कि सुनने वाले क्या कहेंगे कि बीवी ने इस शख्स को अपने काबिल नहीं समझा। मुझको थाने में जो आदमी रिपोर्ट देने आए थे, इनमें एक खामिद था, एक उसका बाप और एक लड़की का बाप। लड़की को लापता हुए 2 दिन हो गए थे। लड़की की शादी उसके खामिद के साथ 1 महीने पहले हुई थी। वो अपने ससुराल के घर से लापता हुई थी। वो कहते थे कि अगवा हुई है। मैंने उनसे पूछा कि किसने अगवा किया है, तो उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं। मैंने पूछा कि किसी पर उनको शक तो होगा, तब भी उन्होंने कहा कि किसी पर शक नहीं। वो एक गांव था, लेकिन छोटा नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था। ये लोग जिनकी बहू लापता हो गई थी, खुशहाल जमींदार और मुसलमान थे। लड़की वाले भी इन्हीं की टक्कर के लोग थे। मैंने पूछा कि लड़की लापता किस तरह हुई है, तो उन्होंने बताया कि उनका मकान पक्का यानी ईंटों का है। देहात में ज़्यादातर मकान कच्चे होते हैं। लड़की के ससुराल का मकान कुशादा हवेली थी। सहन की तरफ 2 बरामदे थे। रात को लापता लड़की जरीना और उसका खामिद एक बरामदे में सोते थे। गुमशुदगी की रात भी दोनों ही सोए थे। घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोए थे। शहर के अंधेरे में जरीना के ससुर और सास उठे। वो रोज़ाना इसी वक्त उठा करते थे और भैंस और गाय का दूध धोते थे। उस रोज़ वो उठे तो डेवड़ी में जाके देखा कि बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। सास और ससुर के सिवा इतनी सवेरे कोई और नहीं उठा करता था। ससुर ने अंदर जाकर देखा, उसकी बहू जरीना बिस्तर पर नहीं थी। ससुर ने अपनी बीवी को बताया। उन्होंने थोड़ा वक्त लिया, इंतज़ार किया। जरीना वापस न आई। सुबह हो गई, फिर सूरज निकल आया। जरीना फिर भी वापस न आई। जरीना का मेका गांव 1.5 मील दूर था। वहां जाकर पूछा। उन्होंने बताया कि जरीना इधर नहीं आई। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ ढूंढें। 3-4 घरों में जाकर देखा और 2 दिन उन्होंने इंतज़ार में गुजार दिया। रात को जरीना का ससुर और बाप अपने पीर के पास चले गए। पीर ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की दूर निकल गई है, वापस आ जाएगी, लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ेगा। पीर ने उनको एक मुट्ठी काले माश, इससे आधा नमक पिसा हुआ और 3 ऊट पटांग चीज़ें लाने को कहा। वो ये सारी चीज़ें अपने पीर को दे आए। उसने कहा कि शाम तक लड़की उड़ती हुई वापस आएगी। जरीना के बाप और ससुर ने पीर को डबल नजराना दिया। जिस तरह कपड़े अर्जेंट ड्राई क्लीन कराओ तो डबल पैसे देने पड़ते हैं, उसी तरह इन लोगों ने पीर को कहा कि लड़की शाम से पहले पहले वापस आ जाए तो वो इसकी झोली पैसों से भर देंगे। जरीना के बाप ने पीर को एक बकरा देने का भी वादा किया। मुझको ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि वो एक सिख था जिसने इनको बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ों, पुलिस को बताओ, ये पीर लड़कियां अगवा करा सकते हैं, अगवा होने वाली लड़की को वापस नहीं ला सकते। उन्होंने जरीना की गुमशुदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गांव में किसी का पर्दा नहीं रह सकता। इस सिख को ये भी पता चल गया कि ये लोग लड़की के वास्ते पीर के पास गए थे। सिख ने इनकी अकल के दरवाजे खोले और इन्हें समझाया तो ये मेरे पास आ गए। लड़की घर से कुछ लेके गई है? मैंने पूछा। जेवर, रुपया, पैसा कुछ भी नहीं ले गई, ससुर ने जवाब दिया। हमने देख लिया है, पर हम तो कहते हैं जी कि उसको किसी ने अगवा किया है। किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं जी, ससुर ने जवाब दिया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर कत्ल और अगवा वाली दुश्मनी किसी के साथ नहीं। डेवड़ी का दरवाज़ा रात को अंदर से बंद था? पक्का बंद था जी, ससुर ने जवाब दिया। मैंने खुद जंजीर चढ़ाई थी। मुझको एक बात सोचकर बताओ, मैंने कहा। क्या ऐसे हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को अगवा करने वाले आदमी दीवार के ऊपर से आए और लड़की को उठाकर दरवाजे को खोला और निकल गए? मैंने जरीना के खामिद को कहा। तुम बताओ, तुम सोए हुए थे, मरे हुए तो नहीं थे ना? उन्होंने लड़की को उठाया तो उसने ज़रा सी आवाज़ तो निकाली होगी। वो लड़की थी, लकड़ी तो नहीं थी कि कोई आया और उसे लेकर चला गया।
مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح گئی ہے۔ خاوند کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تم سب کو بتاتا ہوں کہ لڑکی خود گئی ہے، میں نے کہا۔ میں اگر تم سے پوچھوں گا کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم کہو گے کہ وہ تو پاک صاف اور نیک لڑکی تھی۔ میں تم کو کہوں گا کہ لڑکی اس اقبال کی بجائے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی ہے، تو تم کہو گے کہ وہ تو اس شخص پر جس کا نام اقبال ہے مرتی تھی۔ تم میں کون سچ بولے گا؟ میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ جناب، ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، زرینہ کے سسر نے کہا۔ وہ بالکل چپ چاپ لڑکی تھی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس واسطے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ تم نے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ بتایا تھا جی، زرینہ کے سسر نے جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکی پر بڑے سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی پر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں ان کے گھر چلا گیا۔ برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوتی تھی۔ اس کے خاوند کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ چھت کی طرف سے آنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا۔ مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آئی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ اس گھر سے لڑکی کو اٹھا لے جانا اسی کا کام ہو سکتا تھا جو نامی گرامی اور زبردست ڈاکو ہوگا۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا اور وہ یہ کہ اس کا خاوند اقبال نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا۔ میرا یہ شک اس واسطے کچا تھا کہ اقبال نے زرینہ کو قتل کیا ہوتا اور وہ لاش کو کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش کسی نہ کسی کو تو نظر آ جاتی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو دفن کر دیا ہو۔ مجھ کو اقبال پر شک اس واسطے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا۔ اس کا باپ بولتا تھا اور ہر سوال کا جواب وہی دیتا تھا۔ جناب، اقبال کے باپ نے کہا، ایک بات میرے ناقص دماغ میں آتی ہے۔ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور ضرور لے جاتی۔ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا یارانہ ایسے آدمی کے ساتھ ہوگا جس کو روپے پیسے اور زیور کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب باتیں ابھی مجھ کو معلوم کرنی تھیں۔ مجھ کو لاپتہ لڑکی کے سسرال کے مشوروں کی ضرورت اس واسطے نہیں تھی کہ ان کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی۔ نئی بہو کا بھاگ جانا بڑی بری بے عزتی والی بات تھی۔ میرے پاس بہت ذریعے تھے جن سے مجھ کو زمین کے نیچے کا حال بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ ایک ضروری پہلو اپنے سامنے رکھ لیں، یہ اس وقت کی واردات ہے جب آج کل کی طرح آزادی نہیں تھی۔ لوگ اخلاق اور کردار کے پابند ہوتے تھے۔ لڑکے لڑکیاں آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ شرم اور حیا کو بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکل جانا کوئی بڑا واقعہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس زمانے میں کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو اس کو بہت عجیب اور بہت دلیر لڑکی کہتے تھے۔ میں نے اقبال کو الگ کر کے پوچھا کہ وہ خود مجھ کو بتا دے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایسا جواب دیا جس نے میری تسلی نہ کی بلکہ شک ہو گیا۔ میں نے اس کو پرے کر دیا اور اس کی ماں کو الگ بٹھا لیا۔ دیکھو ماں جی، میں نے اس کو صاف بات کہی، اب اپنی عزت بے عزتی کا خیال نہ کرو۔ جب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کسی کا پردہ نہیں رہتا۔ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے، اب تم کسی کا لحاظ نہ کرو، مجھ کو ہر بات بتاؤ۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں، چال چلن کیسا تھا، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گھر میں تم سب کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، ہوشیار تھی، چالاک تھی یا بدھو بنی رہتی تھی؟ ہم نے اس کی 2 خوبیاں دیکھ کر اس کا رشتہ لیا تھا، اقبال کی ماں نے کہا۔ ایک اس کی خوبصورتی اور دوسرا وصف یہ کہ بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت کم بولتی تھی، نماز روزہ باقاعدہ کرتی تھی۔ اداس رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اقبال کی ماں نے جواب دیا۔ یہاں تمہارے گھر میں اس کا سلوک کیسا تھا؟ یہاں بھی خاموش رہتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اور خوش بھی؟ اقبال کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، اس طرح خوش نہیں تھی جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی تھی۔ اور اپنے خاوند کے ساتھ؟ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری لڑکیاں شادی کے بعد سب کے سامنے اپنے خاوندوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی ہیں، اقبال کی ماں نے کہا۔ اقبال کے ساتھ زرینہ کو بات کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اقبال اتنی خوبصورت دلہن سے بہت خوش ہوگا، میں نے کہا۔
مجھ کو بالکل ٹھیک جواب چاہیے، سوچ کر جواب دو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، پتہ چل جائے گا کہ وہ خود گئی ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میرا بیٹا خوش نظر نہیں آتا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا بیٹا ہنسی مذاق والا لڑکا تھا، مگر اس کی ہنسی غائب ہی ہو گئی تھی۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ زرینہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا تو تم کہو گی کہ بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا تم سچ تو نہیں بولو گی نا؟ اگر میں سچ نہیں بولوں گی تو میرے بیٹے سے پوچھ لو، میں نے کہا۔ ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں، ان سے پوچھ لو، زرینہ کی ماں سے پوچھ لو۔ میں اسے یہ ضرور کہتی تھی کہ زبان کو ذرا کھولو، لوگ کہیں گے کہ ساس نے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کیا کہتی تھی، پھر بھی چپ رہتی تھی۔ اقبال کی ماں نے جواب دیا، ساس بہو کی لڑائی مشہور ہے، لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اس عورت کے ساتھ میں نے بہت مغز کھپایا۔ اس سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ زرینہ اور اقبال کے درمیان کوئی بات ضرور تھی۔ زرینہ چپ تو رہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح خوش نہیں تھی، اور اقبال جو ہنسی مذاق والا آدمی تھا اس کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ میں نے یہ بھی دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ زرینہ کو ساس تنگ کرتی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ساس نے اپنے بیٹے کے کان بھر کر زرینہ کو اس کے ہاتھوں پٹوایا ہو۔ دیہاتی لوگ بیویوں کو مارنے پیٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھ کو بہت ساری باتیں معلوم کرنی تھیں۔ میں نے زرینہ کی ماں کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ اس کو بلایا۔ میں اقبال کے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ زرینہ کی ماں رو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بہلایا اور اس کا رونا ختم کیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو مجھ کو اپنی بیٹی کی ہر ایک ایک بات بتاؤ، میں نے اس کو کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جو کچھ بتا سکتی ہو یا سوچ سکتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہوگی یا کس کے ساتھ گئی ہوگی، اللہ کی قسم لے لو، میرے سر پر قرآن مجید رکھ دو۔ اس نے کہا، میری بیٹی کسی کے ساتھ جانے والی نہیں، وہ چپ چاپ اللہ کو یاد کرنے والی لڑکی ہے۔ اقبال کے ساتھ رشتہ طے ہوا تو وہ خوش تھی؟ نہ جی، اس نے جواب دیا۔ یہ میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں کہ وہ خوش نہیں تھی۔ کیا کہتی تھی؟ میں نے کہا، یہی کہتی ہوگی کہ اقبال اچھا نہیں لگتا۔ پہلے کہتی تھی کہ میری شادی نہ کرو، زرینہ کی ماں نے کہا۔ کہتی تھی کہ میں دوسرے گھر میں خوش نہیں رہوں گی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اقبال اتنا خوبصورت جوان ہے، اس کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ پھر کہنے لگی کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ شادی سے میرا دل گھبراتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نوعمر لڑکی ہے، اس واسطے شادی سے گھبراتی ہے۔ تم ماں جی کیا خیال ظاہر کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اقبال کو پسند نہیں کرتی تھی یا پھر وہ کسی کو چاہتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اقبال کو پسند نہ کرتی ہو، زرینہ کی ماں نے جواب دیا۔ آپ نے اقبال کو دیکھا ہے، اس کو ہر لڑکی پسند کرتی ہوگی۔ میری بیٹی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں تھی، اور وہ جوان لڑکیوں کی طرح شوخیاں نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور کو بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بابت میں قسم کھا سکتی ہوں۔ قسم نہ کھاؤ ماں جی، میں نے کہا، مگر کسی کے دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس کے سسرال نے اسے تنگ کیا ہوا تھا کیا، اور وہ گھبرا کر بھاگ گئی؟ وہ بھاگ کر جاتی کہاں؟ گھر ہی آتی نا، اپنے ہی گھر آتی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ 3 مرتبہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اس کی ساس سسر اور اقبال کے سلوک کی بابت پوچھا تھا، اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ماں جی، میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی کو کہیں نہ کہیں سے نکال لاؤں گا، لیکن اس کی بابت اس کی سہیلیوں سے معلوم کرو۔ وہ کسی نہ کسی کو چاہتی تھی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ خوشحال زمیندار خاندان کی معزز عورت تھی، اس کے بولنے کا طریقہ بڑا اچھا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس نے کہا، اس سے میرے دل کو رنج ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، زرینہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ نیند میں چلنے کی عادت تھی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا وہ نیند میں باہر نکل جاتی ہے؟ میری زبان پر اکٹھے ہی بہت سارے سوال آ گئے جو میں نے اس سے ایک قطار میں پوچھ لیے۔ وہ میرے منہ کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جس طرح مجھ کو بے وقوف سمجھتی ہو۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ اس بے وقوف آدمی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے میرے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ میری کہانی پڑھنے والے بہن بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگوں کو
خصوصاً بچوں کو نیند میں چلنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس بیماری والا انسان سوتے سوتے چارپائی سے اٹھتا ہے اور کمرے میں یا صحن میں گھوم پھر کر چارپائی پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ نہیں کھلتی، بلکہ ایسا کہیں کہ اس کی نیند نہیں کھلتی، وہ سویا رہتا اور چلتا رہتا ہے۔ صبح سے بالکل یاد نہیں ہوتا کہ رات کو وہ چلتا پھرتا رہا ہے۔ یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ زرینہ کی بابت اس کی ماں نے بتایا کہ وہ مہینے میں 1 مرتبہ اور کبھی کبھی 2 مرتبہ آدھی رات کے وقت نیند میں اٹھ کر چل پڑتی تھی۔ ماں یا گھر کا کوئی فرد جاگ اٹھتا اور اسے روکتا تھا تو اس کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی روک رہا ہے۔ وہ صحن میں چکر لگا کر واپس آ جاتی تھی۔ 2 مرتبہ وہ کوٹھے پر چڑھ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کو دونوں مرتبہ ماں نے دیکھ لیا تھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر لے آئی تھی۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی تھیں۔ اس کو یہ مرض شادی سے 5-6 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ ایسا سمجھیے کہ جب مرض شروع ہوا اس وقت اس کی عمر 13-14 سال تھی۔ ماں باپ اس کا علاج تعویذوں سے اور خانقاہوں کی مٹی سے کرتے رہتے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذہن لاشعور کا اثر ہے اور یہ ایسا نفسیاتی مرض ہے جو تعویذوں اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے سسرال کو تم نے بتایا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہے؟ نہیں جی، زرینہ کی ماں نے جواب دیا۔ اگر بتا دیتے تو وہ اس کا رشتہ نہ لیتے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بھی بہت مغز کھپایا۔ اس کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی، وہ اس آدمی کا سراغ لگائے۔ وہ کہتی تھی کہ ایسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ میرے دماغ میں اب زرینہ کا نیند میں چلنا اٹک گیا۔ زرینہ کی ماں کو میں نے باہر بھیج دیا۔ میں نے نمبردار، ذیلدار اور 2 معزز آدمیوں کو بلایا۔ ان کو کہا کہ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، ان کو آرام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب سراغ رسانی کریں اور مجھ کو بتائیں کہ لڑکی عادتوں کی کیسی تھی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ زرینہ کے گاؤں میں جاسوسی کریں اور مجھ کو بتائیں کہ اس کا درپردہ دوستانہ کس کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ بڑی کام کی باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ اقبال زندہ دل آدمی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ اس طرح بدل گیا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے زرینہ کے والد، اقبال کے باپ اور اقبال کو اپنے ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ کوئی انسان لاپتہ ہو جائے تو بہت ساری کاغذی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں۔ دوسرے تھانوں کو گمشدہ افراد کا نام، پتہ اور حلیہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ میں نے محرر کو اس کام پر لگا دیا اور خود اقبال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگر تم اب بھی مجھ کو نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تمہاری دلہن نے تم کو پسند نہیں کیا اور تم نے اس کو قتل کر کے لاش کہیں دبا دی ہے۔ میں نے اقبال کو کہا، تمہاری خاموشی مجھ کو شک میں ڈال رہی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گاؤں میں کتنے آدمیوں کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ تمہاری ماں نے بھی مجھ کو کچھ بتایا ہے اور زرینہ کی ماں نے بھی۔ مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ شادی سے پہلے تم ہنستے مسکراتے تھے، مگر شادی کے بعد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تم کو کیا روگ لگ گیا تھا؟ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس نے کہا۔ اگر قتل کرنا ہوتا تو پہلی ہی رات کو قتل کر دیتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ پہلی رات کو کیوں قتل کر دیتے؟ اس نے اس طرح بھری جس طرح کسی کے اندر بہت غم ہوتا ہے۔ پھر اس نے سر آگے کو پھینک دیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ خوبصورت جوان تھا۔ عمر 24 سال سے کم اوپر نہیں ہوگی، بلکہ کم ہی ہوگی۔ میں کمزور دل والا آدمی نہیں ہوں، اس نے کہا، اور مجھ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اداسی اور غم کسے کہتے ہیں۔ مجھ کو گاؤں کی جوان عورتیں کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہیں، لیکن میری شادی ہوئی تو میری دلہن نے مجھ کو کہہ دیا کہ میرے قریب نہ آنا۔ میں نے تم کو دل سے خامد قبول نہیں کیا۔ اس کی یہ بات میں نے ڈرتے ڈرتے اور شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے نہیں کہی تھی۔ اس نے بڑی دلیری سے مجھے یہ سب کہہ دیا تھا۔ مجھ کو سب نے بتایا تھا کہ تم کو جو دلہن مل رہی ہے وہ اتنی چپ ہے کہ اس کو گونگی کہتے ہیں، مگر گونگی نے مجھ کو گونگا کر دیا۔ میری جو دلیری مشہور تھی وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ میں پلنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا دماغ مجھ کو جواب دے گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ اس پر لڑکیاں مرتی ہیں، اسے ایک لڑکی یہ کہہ دے کہ میرے قریب نہ آنا تو وہ برف کی طرح پگھل کر پانی بن جائے گا یا آگ کا شعلہ بن جائے گا، وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ مجھ کو اس طرح لگا
کہ میں برف کی طرح پگھل گیا ہوں۔ میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ وہ سمجھی کہ مجھ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مرد ہو اور میں کمزور لڑکی ہوں۔ مجھ کو مارو پیٹو، مجھ کو قتل کر دو، لیکن میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی، لیکن یہ سوچ لو کہ تم پر ایسے الزام لگاؤں گی کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ عورت اگر مجھے الٹا سیدھا مشہور کر دے گی تو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے میں نے اس کو بہت ساری باتیں سمجھائیں، اس کو بتایا کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دیتی، اب تو اس سے میری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھاگوں گی نہیں، تمہارے گھر میں رہوں گی، لیکن تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ اگر اس کی شکل و صورت معمولی سی ہوتی تو معلوم نہیں میں کیا کر گزرتا۔ زرینہ کے حسن کو دیکھ کر مجھ پر ایسا اثر ہوا جس نے مجھ کو زندہ لاش بنا دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اتنا بدصورت تو نہیں جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ تم کو کس نے کہا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ تم اپنی ماں کے اتنے خوبصورت بیٹے ہو کہ تم کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح تم نے مجھ کو قبول کیا ہے اس طرح میں نے تم کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم مجھ کو طلاق دے دو تو تمہارا یہ احسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کے واسطے تم مجھ کو لات مار رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ بس جناب، رات اسی طرح گزر گئی اور میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تم نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو نہیں بتایا؟ نہیں جی، اقبال نے جواب دیا، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر آپ پوچھیں کہ میں نے کس واسطے نہیں بتایا تو میں آپ کو بھی کچھ جواب نہیں دوں گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ پر پہلے سے کوئی تعویذ اور ٹونا کیا ہوا ہے۔ آپ سارے گاؤں سے پوچھیں میں کتنا دلیر آدمی ہوں، لیکن اس لڑکی کے آگے میری ساری دلیری جواب دے گئی۔ مجھ کو دوست مذاق میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن میں کیا کہتا، خاموش رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تعویذ اور ٹونا کیا ہوتا ہے۔ عامل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کالا علم یا جادو ہوتا ہے، جس کو الٹا علم بھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس علم کو نہیں مانتے، لیکن یہ علم موجود ہے اور اس کا اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف برے اثر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس اس طرح کے 2 کیس آئے تھے۔ اقبال کو یقین تھا کہ اس کی دلہن زرینہ نے اس کے پاس آنے سے پہلے اس پر کالے علم کا تعویذ کرا لیا تھا۔ یہ یقین اس کو اس واسطے ہو گیا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور دلیر جوان تھا، مگر ایک لڑکی کے آگے وہ خود کہتا تھا کہ برف کی طرح پگھل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں زرینہ کے خلاف کوئی کارروائی آتی ہی نہیں تھی۔ وہ جب بیان دے رہا تھا تو میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ آخر میں وہ کہے گا کہ اس نے زرینہ کو قتل کر دیا ہے، یا یہ کہے گا کہ اس نے زرینہ کو گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ اگر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی تو فلاں آدمی کے پاس اس واسطے چلی گئی ہوگی کہ وہ اس کو چاہتی تھی۔ مگر اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے زرینہ کو قتل نہیں کیا۔ مجھ کو ایک بات بتا دو، پھر میں تمہاری باقی باتیں سن لوں گا۔ میں نے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کس کو چاہتی تھی؟ میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اس نے کہا، مجھ کو پتہ نہیں چلا۔ اس سے بھی پوچھا تھا، اس نے بھی نہیں بتایا۔ اس کے گاؤں کے لوگ اس کو شریف، نیک اور خاموش رہنے والی لڑکی کہتے ہیں۔ اس 1 مہینے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ زرینہ رات کو اٹھ کر چل پڑی ہو اور ویسے ہی صحن میں چکر لگا کر واپس بستر پر آ گئی ہو؟ نہ جی، اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ یا آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ میں نے اس کو ٹال دیا۔ خود میرے دماغ میں ابھی یہ بات صاف نہیں تھی کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کا تعلق اس کی اس بیماری کے ساتھ تھا کہ وہ نیند میں چلتی تھی۔ بہت سی اور باتیں پوچھ کر میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس سے کچھ سوال پوچھے اور جرح کی کہ اس نے زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی تو ضرور کی ہوگی۔ یہ تو ایک روگ تھا جی، جو مجھ کو لگ گیا، اقبال نے کہا۔ میں کسی کو بتانے سے شرماتا تھا۔ میں نے کبھی زرینہ سے زبردستی نہیں کی۔ 6-7 دن گزر گئے تو میں اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ ان کے قدموں پر میں بہت رویا اور ان کو بتایا کہ میری بیوی کے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے، وہ مجھ کو اپنا خامند نہیں مانتی۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی نے میرے اوپر تعویذ کروا دیے ہیں، میں اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ان کو کہا کہ یا پیر دستگیر وہ نہیں آئے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ میں اس کے دل کو
किसी दूसरे के कब्जे से निकाल कर अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा कि उसको मत लाओ, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊँगा। उसी शाम को पीर साहब हमारे घर आ गए। मैं हैरान हो गया कि मेरी किस्मत जाग पड़ी है कि पीर और मुर्शिद मेरे घर आए हैं। उन्होंने जरीना को पता न चलने दिया कि वो इसका दिमाग दुरुस्त करने के वास्ते आए हैं। उन्होंने जरीना के सर पर हाथ फेर कर उसको 5 रुपए सलामी दी और कहा कि मैं एक चिल्ला कर रहा था, इस वास्ते मुबारक को सलामी देने इतने दिनों के बाद आया हूँ। उन्होंने कुछ पढ़ा और जरीना के सारे जिस्म पर फूंक मारी। फिर मुंह जरीना के करीब ले जाकर उसकी आंखों में देखा और जरीना को कहा कि मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दुश्मन का साया नजर आता है। जरीना कुछ नहीं बोली। पीर साहब ने एक तावीज़ लिखा और पानी में घोलकर जरीना को पिला दिया। जरीना को उन्होंने बहुत डराया कि ये साया खतरनाक होता है। पीर साहब जरीना के सर पर हाथ फेर कर चले गए। रात को जरीना ने मुझको कहा कि पीर साहब को अगर तुमने बुलाया था तो उनका तावीज़ मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। मैंने उसको बताया कि मैंने उनको नहीं बुलाया और न उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। वो तुम्हारे साथ गुस्से से बोलती थी? मैंने पूछा। या लड़ाई झगड़ा करती थी? ना जी, उसने जवाब दिया, बहुत आराम से और शराफत से बात करती थी। इकबाल ने जिस पीर का नाम लिया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ये गद्दी अभी तक कायम और मशहूर है। मेरे उस्ताद जनाब अहमद यार खान साहब ने आपको कई बार बताया है कि कई पीरों के आस्थाने और इनके किले और महलात जैसी हवेलियाँ बदमाशी और बड़े खौफनाक जुराइम के अड्डे थे, जो अब भी हैं। इनकी हवेली में औरत खिलौना होती है। देहाती इलाके के सरकर्दा अशखास थानेदारान इनके कब्जे में होते हैं। मैं अपने मोहतरम उस्ताद के असर से पीरी मुरीदी के सख्त खिलाफ था। इन पीरों और गद्दी नशीनों को मैंने इनकी खुफिया दुनिया में जाकर देखा था। इस वास्ते मैं इनको आदि मुजरिमों में शुमार करता था। जिस पीर का इकबाल और उसका सारा ख़ानदान और उस इलाके के सारे मुसलमान मुरीद थे, असल में बदमाश आदमी था। उसका एक जवान बेटा था जो खा खा कर और निकम्मा रह रह कर लाल रंग का भैंसा बन गया था। मैं जब इस थाने में आया तो मुझको ASI ने, जो हिंदू था, बताया था कि पीर का ये बेटा औरतों का शिकारी है और लोग इस बात से चुप रहते हैं कि पीर का लाडला बेटा है। मैं जब अपने थाने का इलाका देखने के वास्ते निकला तो उस पीर के घर भी गया था। मुझसे पहले यहाँ आने वाले थानेदार उसके यार बेली थे। मुझको भी उसने वैसा ही समझा और मेरे साथ इस तरह बात की जिस तरह के इस इलाके की हुकूमत उसके हाथ में है। मैंने उसको कहा, कान खोलकर बताया कि इस इलाके का हाकिम मैं हूँ और वो अपने बेटे को ज़रा लगाम डाल कर रखे। उसने मुझ पर पीरी और अपने मरे हुए बुजुर्गों की गद्दी का रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके दिमाग से रोब डाब सब निकाल दिया। ये लड़का मुँहज़ोर हो गया है। पीर ने मुझको अपने बेटे की बाबत कहा था, ये तो घर के अंदर भी हाथ मार जाता है। आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे साथ इसकी बोलचाल बंद है। ये मेरी इज्जत और गद्दी के एहतराम का सवाल है, नहीं तो मैं इसको घर से निकाल देता। पीर साहब 2 रोज़ बाद फिर आए। इकबाल बयान कर रहा था। उन्होंने जरीना को पास बिठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, इस पर बड़ा बुरा साया है। मुझको पीर साहब ने बाहर निकाल दिया था। मुझको मालूम नहीं कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई। पीर साहब ने उसको तावीज़ पानी में घोलकर पिलाया और चले गए। मैं पीर साहब को सलाम करने को जाता रहा। वो कहते थे कि लड़की पर किसी ने तावीज़ किए हुए हैं। जब तक ये असर कायम है, लड़की किसी को अपना खामिन नहीं बनाएगी। मैंने पीर साहब की बहुत खिदमत की और अर्ज़ किया कि ये असर हटा दें। वो कहते थे कि हट जाएगा, पर कुछ दिन लगेंगे। कुछ दिन गुजर गए तो लड़की ही लापता हो गई। मैं फिर पीर साहब के पास गया और उनको बताया कि लड़की गुम हो गई है। उन्होंने कहा, मुझको यही डर था। उस पर साया बहुत सख्त था, वो उसको खींच कर ले गया है। मैंने अर्ज़ किया कि या पीर और मुर्शिद उसको वापस लाएं। पीर साहब ने कहा कि अभी वो वापस ना आए तो अच्छा है, नहीं तो तुमको बहुत नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसे तलाश न करना और थाने न जाना, नहीं तो सब मारे जाओगे।